अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा रियाजी। राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से आज बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। स्पीकर कौमी असेंबली एयाज सादिक ने आज मुज़ाकरात के हवाले से एक वीडियो बयान जारी किया है। स्पीकर कौमी असेंबली एयाज सादिक ने कहा है कि हुकूमत और अपोजिशन में तल्खियां कम करने के लिए मुज़ाकरात बहुत जरूरी है और मुज़ाकरात के लिए मेरा दफ्तर और घर हर वक्त हाजिर है। सियासी इशू समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। गुज़श्ता चंद दिन से तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन दोनों तरफ से बाज़ाब्ता कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। कल कौमी असेंबली सेशन में भी मुज़ाकरात का चर्चा रहा। शेर अफजल मरवत ने मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि कुछ दिनों से हुकूमत और अपोजिशन बिलखसूस तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की खबरें ज़ेरे गर्दिश है, मगर अब तक किसी जानिब से बाकायदा मुज़ाकरात शुरू होने की तस्दीक नहीं की गई। मीडिया मुज़ाकरात की बात करता है और यहाँ कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कौम के सामने झूठ बोला जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई हुई है, क्या मुमकिन नहीं कि टीओआरस और मसाइल के हल के लिए एक कमेटी बनाएं? टीओआरस बनाने के बाद इस्टेब्लिशमेंट से भी बात हो सकती है। शेर अफजल मरवत की बात का जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि स्पीकर का ओहदा गैर जानिबदार है। अगर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाहती है तो स्पीकर से दरख्वास्त की जाए। इसी हवाले से स्पीकर का पैगाम भी आ गया, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से ताहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने भी सिविल नाफरमानी की तहरीक को मुलतवी कर दिया। कल रात अपने एक्स अकाउंट पर जारी किए गए पैगाम में उन्होंने कहा कि मैं सिविल नाफरमानी की तहरीक चंद दिनों के लिए मौखर कर रहा हूँ। इस दौरान तहरीक के खदोखाल और टाइमलाइन का फैसला करूंगा। बानी पीटीआई ने अपोजिशन लीडरान से मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडरान को जेल में मुलाकात के लिए वेलकम करता हूँ, पर मुझे इस हुकूमत से उम्मीद नहीं है कि वो अपोजिशन लीडरान को मुझसे मुलाकात की इजाजत देंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी पार्टी के लोगों से भी 3 महीने से मेरी मुलाकात नहीं करवाई। मदारिस बिल के हवाले से भी हुकूमत और JUI फे के दरमियान खींचातानी जारी है। कल मौलाना फजल रहमान ने कौमी असेंबली के फ्लोर पर कहा कि मदारिस बिल अब एक्ट बन चुका है, अब हम कोई तरमीम कबूल नहीं करेंगे और ये बात ना मानी गई तो फिर ऐवान की बजाय मैदान में फैसला होगा। और आज JUI के सीनियर रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने भी सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि मदारिस बिल पर गेंद अब हुकूमती कोर्ट में है और वो जल्द फैसला कर ले तो बेहतर है, ये ना हो कि देर हो जाए। नाजरीन, तहरीक इंसाफ स्पीकर कौमी असेंबली एयाज सादिक की मुज़ाकरात की पेशकश पर क्या जवाब देगी? मुज़ाकरात बाकायदा तौर पर शुरू भी होंगे या एक बार दोनों तरफ से महज बातें ही होंगी? बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की तहरीक फिलहाल तो मुलतवी कर दी है, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ का आखिरी कार्ड सिविल नाफरमानी तहरीक ही होगी? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेंबर कौमी असेंबली शेर अफजल मरवत साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आपने कल मुज़ाकरात के बारे में मुस्बत बात की, हुकूमत की तरफ से इसका जवाब भी आया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि स्पीकर का ऑफिस गैर जानिबदार है, आप वहां जाकर बात करें, फिर वो वज़ीर-ए-आज़म से बात करेंगे। आज स्पीकर का भी पैगाम आ गया है कि मेरा घर और ऑफिस 24 घंटे खुले हैं, मिलकर बात करते हैं। क्या तहरीक इंसाफ अब प्रॉपर चैनल के जरिए मुज़ाकरात का आगाज करेगी? बहुत शुक्रिया। स्पीकर साहब जो हैं, इसको क्रेडिट ये जरूर जाता है कि 9-10 माह में इन्होंने अपने रवैये से अपोजिशन को जो है न कि सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया है, बल्कि हमें हाउस में उनकी मौजूदगी की वजह से कदरे ये महसूस होता है कि कुर्सी पर बैठे हुए शख्स जो हैं वो गैर जानिबदारी भी बरत रहे हैं और मौजूदा हालात में उनकी अज़ हद मुखलिसाना कोशिशें थी कि कोई मुज़ाकरात हो जिससे ये गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा हो सके। आज उनका बयान मैंने देखा है और उन्होंने बुनियादी तौर पे एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे एक चैनलाइज करने के लिए अपनी खिदमत पेश की हैं। मैं ज़ाती तौर पे इसका खैर मकदम करता हूँ। असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कमेटी कायम ही मुज़ाकरात के लिए की है, तो जिसके जवाब में हुकूमत की तरफ से कोई मुज़ाकराती कमेटी का जो है ऐलान नहीं हुआ था। इस तनाजुर में मैंने असेंबली में बात की और बात करने का अंदाज जो था वो मेरा ख्याल है कि ऐसा ही होना चाहिए था इन हालात में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो है पार्लियामान के अंदर नफरत, गुस्से और तानों का इज़हार करते हैं। अच्छा सर, तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का आज इजलास भी हुआ है, टॉप लीडरशिप ने उसमें शिरकत की, क्या तय हुआ इस इजलास में? तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाएगी?
پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کے پاس مذاکرات کا مینڈیٹ نہیں ہے، البتہ تجاویز دیتے ہیں، اور آج اعلامیہ جاری ہوا ہے، جو بھی ڈسکس ہوا، جو فیصلے ہوئے، جس میں شہدائے 26 نومبر کے ایصال ثواب کے لیے دعا ہوئی، اس فیئر کی کنڈیمنیشن کی گئی، خان کے ساتھ حمایت کا اعادہ کیا گیا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اعلامیے میں مینشن۔ سر ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات اعلامیے میں آپ لوگوں نے مینشن کی ہے، وہ ہے کہ آپ لوگوں کے ورکرز کو دھمکایا جا رہا ہے، MNAs کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ایسا ہی ہے؟ اور کیوں مار رہے ہیں؟ جی، اسد کیسر صاحب نے بھی کل فلور پہ یہی بات کی، انہیں خدشات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ استعفے دے دیں۔ جی، یہ بدقسمتی سے ہو رہا ہے۔ اسد کیسر صاحب نے درست کہا ہے، پنجاب سے ایک MNA صاحب کو یہ دھمکی مل رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب یہ وقت ہے کہ حکومت مرکز میں اور پنجاب میں اس عمل کا جائزہ ضرور لیں کہ جس طرح کل خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی اگر کوئی اچھے انداز میں گفتگو کرتا ہے تو اچھا جواب ملتا ہے، لیکن اگر یہ آلات اس طرح ہوتے ہیں، جب آپ کسی کا ٹینٹ یا گلا دباتے ہیں تو گلے دبانے سے اس کی آنکھیں تو ضرور نکلے گی۔ پنجاب میں بالخصوص اور حتیٰ کہ اسلام آباد میں ہمارے ورکرز، لیڈرز، مجھ سمیت ہمارے گھروں پہ چھاپے، ہمارے خلاف ناجائز بے بنیاد FIR، مجھ پہ الزام ہے کہ میں نے جی دہشت گردی کی ترنول تھانے کی حدود میں تو ترنول گیا ہی نہیں تھا، نہ میں ادھر گیا تھا جہاں یہ رینجرز کا واقعہ ہوا، میں نے تو یہاں پہ جوائن کی تھی، لیکن جو لوگ آئے تھے۔ تو سر یہ ابھی استعفوں کی ڈیمانڈ کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا 26ویں آئینی ترمیم تو ہو گئی، اور جو پہلے پریشر تھا جو تھا، اب کیا چاہ رہے ہیں؟ کون سی استعفے ڈیمانڈ ہو رہی؟ استعفوں کی یہی کہہ رہے تھے نا اسد کیسر صاحب کے، وہ ہمیں دھمکایا بھی جا رہا ہے کہ استعفے دے دو۔ وہ جو آپ نے بھی بولا ہے کہ پنجاب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جی، ایک دیکھیں مسلسل کوششیں تو لگی ہوئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ممبران نیشنل اسمبلی جو ہیں ان کے دلوں میں سافٹ کارنر پیدا کیے جا سکے، ان کو مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے، ان کو جو ہے ہدایات کے مطابق ان سے کام لیا جا سکے، یہ عمل مسلسل جاری ہے جب سے ہم MNAs منتخب ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ ریزسٹ کرتے ہیں، ابھی کچھ ہی ایام قبل ہمارے انتہائی معزز MNA قصور سے ڈاکٹر اعظم لکھوی صاحب، وہ 10 دن رہے، پھر تقریباً 60 سال عمر ہیں۔ بالکل صحیح ہوا تو سر بہت کچھ ہے، ایسا کچھ ہوا ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا، اس دفعہ تو تاریخ رقم ہوئی ہے۔ سر اگر حکومت کے ساتھ مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو بھی جاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ فیکٹر پھر بھی موجود رہے گا، کیونکہ خواجہ آصف بھی کہہ چکے ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام فریق آن بورڈ نہیں ہوتے تب تک مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو PTI کیسے یہ دوریاں کم کرے گی؟ کیونکہ سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ جب تک جو 9 مئی کے حوالے سے عمران خان کا بھی فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک مذاکرات نہیں ہوں گے۔ بہت سارے 9 مئی کے کیسز میں خان صاحب جو ہیں وہ ملزم بنا دیے گئے ہیں۔ جو آپ نے بات کی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو متعلقہ فریقین ہیں ان میں خلوص نیت ہو، کیونکہ مذاکرات کی ضرورت جو ہے سیاسی پارٹیوں سے کہیں زیادہ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کو ہے۔ یہ بدنامی، غیر یقینی صورتحال، یہ انتشار، سیاسی افراتفری، یہ پکڑ دکڑ، یہ ان چیزوں سے جو ہے پاکستانیوں کا جینا دوبارہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی فی الوقت سیاست ہو رہی ہے، اور جب تک ہم مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو شاید وہ کوشش یہ کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ گین کرنے کے لیے بارگیننگ پوزیشن میں اس طرح لایا جا سکے، جیسے میرا خدشہ ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ خان کو یہ نیب کیس میں جو ہے تو شاخانہ ریفرنس 2 میں جو ہے 14 سال سزا دلا سکے، تاکہ جب مذاکرات ہوں گے تو وہ سمجھیں گے کہ کوئی ہمارا ایج جو ہے پرڑا باری ہے۔ ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جانا چاہیے اگر کسی کو مذاکرات کی کامیابی مطلوب ہے۔ تو 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی تو کنکلیوڈ ہونے جا رہا ہے، تو اس میں سزا ہو سکتی ہے؟ جی میں نے عرض کیا نا،
ان کیسز کو لیوریج کے طور پہ استعمال کیے جانے کا خدشہ ہے مجھے. صحیح، ٹھیک ہے. بانی چیئرمین تحریک انصاف اپوزیشن سے بھی رابطے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کل انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر اپوزیشن لیڈران سے ملاقات کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے. اگر حکومت سے معاملات طے نہیں ہوتے تو کیا اپوزیشن کے ساتھ کوئی بڑی تحریک چلائی جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن میں صرف ہم ہی ہے، یا پھر اچکزئی صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ پوری اخلاص کے ساتھ چل رہے ہیں، باقی تو پارٹیوں کی پارلیمان میں موجودگی نہیں ہے. مولانا صاحب بھی تو ہے. جی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تو ہے. مولانا صاحب جو ہیں میرا خیال ہے ہم سے زیادہ حکومت وقت کے زیادہ قریب ہے، اور مجھے نظر آج کل تو نہیں لگ رہا کہ وہ حکومت وقت کے ساتھ قریب ہیں، بڑے نالا نظر آ رہے ہیں. میرا خیال ہے ان کا مسئلہ سلجھ جائے گا. وہ فرینڈلی میچ ہو رہا ہے. میچ تو مطلب ہے کہ فرینڈلی ہے تاکہ تھوڑا سا کریڈٹ مولانا صاحب کو مل سکے مذہبی حلقوں میں کہ یہ اتنی بڑی کوشش ہوئی اور کامیاب ہوئی. رؤوف حسن صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ بانی چیئرمین نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کی ہے، لیکن مولانا کے مطابق ان سے اس حوالے سے رابطہ نہیں کیا گیا. کیا تحریک انصاف رابطہ کرے گی کہ مولانا ملاقات کے لیے جائیں؟ میرا ہمارے آفیشل ترجمان شیخ وقاص صاحب نے اس کی تردید کی ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے بانی چیئرمین نے کسی خواہش کا اظہار کیا ہے. میں کل ان کا انٹرویو سن رہا تھا، مجھے میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا ہوں. میرا خیال نہیں ہے کہ خان صاحب نے ایسی کوئی خواہش ظاہر کی ہے، اور اگر ظاہر کر بھی دیتے ہیں تو کوئی اتنی ابنارمل بات بھی نہیں ہوگی. سر فواد چودھری کی گزشتہ دنوں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس میں شریک تھے. فواد چودھری صاحب کے بقول کے بتایا انہوں نے بعد میں کہ بانی پی ٹی آئی نے ان کی کافی باتوں سے اتفاق کیا ہے، اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ گرینڈ ڈائیلاگ پہ، گرینڈ ڈیبیٹ پہ ہمیں جانا چاہیے اور ہمیں اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے ان کی سیاسی حکمت عملی جو پرانے لوگ ہیں وہ ان کی ڈومینیٹ کر رہی ہے؟ دیکھیے ان بیانات کی اہمیت تب ہوگی نا جب فواد چودھری صاحب اور ان جیسے اور لوگ جو ہیں وہ پہلے پارٹی میں تو آ جائیں گے. تو اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے. اور پارٹی جو قیادت ہے وہ صحیح ریزرویشن، سنجیدہ ریزرویشن رکھتی ہیں بہت سارے لوگوں کے معاملے میں، تمام کے بارے میں نہیں لیکن بہت سارے لوگوں کے بارے میں. اور میرا نہیں ہے خیال کہ قیادت جو ہے اس سے مشورہ کیے بغیر، کوئی پیرامیٹر طے کیے بغیر بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں ان لوگوں کی آمد کا خیر مقدم کریں گے جو اس وقت چلے گئے تھے جب پاکستان تحریک انصاف کو اور خان صاحب کو ان کی اشد ضرورت تھی. ٹھیک، فی الحال سول نافرمانی تحریک تو ملتوی ہو گئی ہے. عمران خان نے خود بھی اس کی تصدیق بھی کر دی ہے، لیکن کوئی واضح ڈیڈ لائن نہیں دی گئی. تو پارٹی میں اس بارے میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو کیا تحریک انصاف کے پاس یہ لاسٹ کارڈ سول نافرمانی کی تحریک ہی ہوگی؟ ابھی بہت سارے کارڈز باقی ہیں. جس شخص کی پشت پہ پوری قوم ہو تو ان کے پاس ایک کیا ہزاروں کارڈز ہوتے ہیں. جہاں تک سول نافرمانی کی تحریکیں، خان صاحب کے پاس جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے بڑی مخلصانہ کوششیں کی کہ جب تک ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہ رہے تب تک جو ہے ہمیں اس آپشن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو لہذا خان صاحب نے قیادت سے اتفاق کرتے ہوئے فی الوقت اس کو مؤخر کیا ہے. سر ڈونلڈ ٹرمپ کے نو منتخب جو اینوا ہیں رچرڈ گرنیل، انہوں نے بھی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. اوورسیز قیادت تو اس کو بڑا ویلکم کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کسی دباؤ میں آئے گی اور عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے اس پریشر میں؟ ہاں، میں کال سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ ہماری موقف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے پاکستان کی خود مختاری پہ کوئی جو ہے کمپرومائز نہیں کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ خان نے جتنا بھگتنا تھا اس دن کے لیے نہیں بھگتا تھا کہ جو سلسلہ وہاں کے سائفر سے شروع ہوا وہ وہاں کے کال پہ ختم ہو جائے. ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ مصلحتوں کے تحت وقتی تصفیہ نہیں ہے بلکہ اصولوں پہ جو ہے دائمی حل ہونا چاہیے. مجھے نظر نہیں آ، البتہ جو رچرڈ گرنیل نے جو بیان دیا ہے وہ چونکہ حکومت کا اب حصہ ہے ٹرمپ کی متوقع جو کابینہ ہے، لہذا یہ بیان یوں اہمیت رکھتا ہے کہ یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ تصور ہوگا
ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से, और हमें ये खुशी ज़रूर है कि जो बाइडन की इंतजामिया के दौर में हमारे साथ जो रवैया नारवा रखा गया, वो अब इस डोनाल्ड ट्रंप के उसमें थोड़ा मस्बत होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। पीटीआई के सीनियर रहनुमा शेर अफजल हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सुनो राउंड अप के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किए असलम गौरी हैं, तर्जुमान JUI फे। सर, हम आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। सर, JUI फे ने मदारस बिल के हवाले से एक मजबूत पोजीशन अपना ली है। मदारस बिल में कोई तरमीम कबूल नहीं, बात ना मानी गई तो फैसला मैदान में होगा। फिर आज हमने देखा हाफिज अब्दुल्ला साहब ने भी यही कहा कि जल्द फैसला कर ले हुकूमत तो बेहतर है, ये ना हो कि देर हो जाए। फर्ज करें हुकूमत नहीं मानती तो फिर JUI क्या करेगी? देखिए, बात यह है कि बेसिकली तो बिल तो ये हुकूमत का अपना है और हुकूमत ने इसे तमाम मराहल से गुजार के तैयार किया है, और जो जो कंडीशन इस वक्त प्रेसिडेंट साहब ने उस पर जो लगाई हैं ऑब्जेक्शंस, वो सारी इनको पहले से पता था। क्या इतने नाहिल हैं कि इनको पता ही नहीं था बिल तैयार करते हुए कि ये 2001 में क्या हुआ था, 5 में क्या हुआ था, 19 में क्या हुआ था, या ये वजारत तालीम का मैटर है या यहाँ का मैटर है। इन सब चीज़ों का इनको पता था। वजारत कानून ने बनाया ना बिल को, प्राइवेट बिल तो नहीं है किसी का कि उस पर आप इस तरह के ऑब्जेक्शन फाइल करें। तो और फिर हम समझते हैं कि सारे मराहल से भी गुजरा, और मैं पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस ने भी, जिसके सरबराह जनाब आसिफ अली जरदारी हैं, और इसी तरह जहाँ मुस्लिम लीग नून और दीगर तमाम लोगों ने इसको, उन सब लोगों ने वोट किया जिन लोगों ने इसको 26वीं तरमीम को वोट किया था। तो ये गैर मुतनाज़ा बिल है और सबका मुश्तरका बिल है। हमने तो डिस्कस PTI से भी किया था, गो उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इस पे हमें एग्री किया था, और अभी वो इसमें हमारे साथ हैं। तो पूरे पार्लियामेंट का एक मुश्तरका बिल इसको समझा जाना चाहिए। तो असल से रुकावट कहाँ से, आई मीन जरदारी साहब की तरफ से आ रही है, प्रेसिडेंट साहब की तरफ से, या आपको लगता है कि हुकूमत में ही कोई है कि नहीं चाह रहे कि शायद ये हो? देखिए, पहले तो हम समझते थे प्रेसिडेंट साहब की तरफ से ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ से ऑब्जेक्शन जो फाइल हुए हैं वो टाइम गुजरने के बाद हुए हैं, और उन्होंने क्यों किए हैं हमें उन पर एतराज़ था। लेकिन अब तो जब स्पीकर साहब ने ये खुद कह दिया है कि ये एक्ट बन चुका है, तो फिर नोटिफिकेशन तो हुकूमत को करना है ना, फिर जरदारी साहब को तो नोटिफिकेशन करना। फिर अब ये बाल आ गई है हुकूमत के कोर्ट में, हुकूमत इसका नोटिफिकेशन करे। लेकिन सर, अब हुकूमत ने मदारस बिल के हवाले से आईनी कमेटी बनाने का फैसला किया है, जो मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर बैठकर आइंदा का लाहेअमल बनाएगी। क्या JUI फेस कमेटी से बात करेगी? देखिए, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, हम बातचीत से इनकारी नहीं हैं। लेकिन बात ये कि जो एक देखें, इस वक्त मुल्क की सूरत हाल जो है आपके सामने, हमारा पास एक आइन है, 1973 का आइन है, प्रोसीजर है, हमारा कानून है, हमें सबको उसको फॉलो करना होता है। जब एक चीज़ हो चुकी है, इससे कबल आरिफ अलवी साहब ने भी तो एक बिल साइन नहीं किया था, उसके बाद उसका नोटिफिकेशन आपने कर दिया था। तो ये हो चुका है, सारे मराहल से गुजर चुका है, स्पीकर की रोलिंग आ चुकी है। आप इसका नोटिफिकेशन करें। अगर फिर भी कोई आपको गिला, कोई शिकवा, कोई बात आप समझते हैं कि कोई रह गई है या कोई होनी चाहिए, तो उस पर बात हो सकती है, लेकिन फर्स्ट इसका नोटिफिकेशन है, इसके बाद अदर थिंग, बाकी सब बातों पे बात हो सकती है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो सर, अगर सपोज हुकूमत नहीं मानती तो फिर क्या आप लोग कोई तहरीक चलाएंगे, सड़कों पर आएंगे? देखें, इसमें तो फिर सीधी सी बात है कि आइन में दिए गए तमाम वो रास्ते हम अख्तियार करेंगे जो हमें करने आते हैं, जो हम इससे पहले भी कर चुके हैं। और फिर हमें तो सिर्फ, अब देखें, अब हम मदारस के बिल की बात नहीं कर रहे हैं, हम आज वक्त तो पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। इस वक्त तो आइन की बालादस्ती और पार्लियामेंट की बालादस्ती का मसला है। अगर आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती को हम नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? ये जो रास्ता आज एक नया दिया जा रहा है, क्या ये आइंदा फिर हम ये पूरी उम्र इसी तरह भुगतेंगे इसको? यही हमने 26वीं तरमीम में हमारा मौक़िफ़ भी यही था कि हम पूरी कौम के लिए एक नई चीज़ तैयार कर रहे हैं। सर, MQM का वफ़द भी आया था मौलाना से मिलने, तो इत्तलात थी कि नून लीग ने उन्हें मौलाना को मनाने के लिए भेजा है। तो इस वफ़द से क्या बात हुई थी और क्या मामला तय हुए? जी, ऐसा कोई नहीं है, नून लीग ने उनको नहीं भेजा। अच्छा। हमारी उनकी अक्सर मुलाकातें होती रहती हैं। वो हज़रात खुद तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने फिर हमसे कहा, वज़ीर तालीम साहब भी आए थे, और बल्कि गवर्नर साहब ने तो मज़ाकन कहा कि वज़ीर तालीम साहब ने हम तो वज़ीर तालीम साहब, हाँ, वज़ीर तालीम को ही ले आए हैं के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने। नहीं, उन्होंने कहा आप इनके यहाँ रजिस्ट्रेशन ना कराएं, वज़ीर तालीम आए, आप इनके पास रजिस्टर, इनको अपने पास रजिस्टर कर लें। यहाँ तक उन्होंने कहा, मीडिया पे भी कहा, अंदर भी कहा। लेकिन सर, कुछ उलमा कराम ने भी तो मदारस बिल की मुखालफत की थी ना। हाफिज ताहिर अशरफी ने हुकूमती अरकान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उलमा कराम के दरमियान मदारस बिल पर जो डेडलॉक कायम है, आई मीन, वो खत्म होगा?
جی میں طاہر اشرفی صاحب کی عزت کرتا ہوں اور وہ جتنے علماء اس میں بیٹھے تھے عزت کرتا ہوں، ان سب کا احترام کرتا ہوں، لیکن وہ تو سرکاری وفد تھا سر، آپ گنتی کر لیں، سب سرکاری لوگ تھے۔ کل ایک مفتی منیب الرحمان نے بڑی مزیدار بات کی، انہوں نے کہا کہ مولانا راغب سے نعیمی ہمارے وفاق کے باقاعدہ عہدیدار ہیں، تو اکثر سرکاری لوگوں کو بٹھا کے اس طرح علماء کو لڑا کے یہ لڑا اور حکومت کو ان کی پالیسی انگریز کی تھی۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم 2024 میں قوم ان سب باتوں کو جانتی ہے، ہم کسی عالم کی توہین نہیں کرنا چاہتے، نہ ہم ان کے ساتھ لڑنا چاہتے، نہ الجھنا چاہتے، ہماری ان سے لڑائی ہے ہی نہیں، ہماری لڑائی اس وقت پارلیمنٹ کی بالادستی کی لڑائی ہے، آئین اور قانون کی لڑائی ہے، اس پہ حکومت ہم سے بات کرے اور سیدھی سی بات ہے۔ اور ٹھیک ہے، بالکل صحیح سر۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی نے بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے، کیا تحریک انصاف کی جانب سے جے یو آئی فے سے کوئی رابطہ ہوا ہے، اور اگر رابطہ ہوتا ہے تو کیا مولانا ملنے جائیں گے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ ملاقات کے مقاصد کیا ہیں۔ ابھی تک تو باقاعدہ باضابطہ ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، نہ کسی نے ریکویسٹ کی ہے، نہ کہا گیا ہے۔ ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان میں روابط ہیں۔ ابھی کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے تو خود تو کہہ دیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا مقاصد کیا ہے، ملنے کے چیز کیا ہے، سب کچھ ہے وہاں پر جانے کا کوئی مقاصد تو ہونا، لیکن یہ پہلے پی ٹی آئی ہم سے رابطہ کرے گی۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو ہمارے پاس سامنے بات ابھی تک یہ منظر پہ تو نہیں آئی، لیکن اگر باقاعدہ پی ٹی آئی کو اور ہمارے درمیان میں کمیٹی، مذاکراتی کمیٹی بھی موجود ہے، 2 سب کمیٹیاں بھی پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہیں، جو ڈے ٹو ڈے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو ہم واچ کرتے ہیں، مشورہ بھی کرتے ہیں، تو باضابطہ ان کی طرف سے کوئی بات آئے گی پھر ان سے بات کریں گے، پھر انشاءاللہ اس پہ پھر فیصلہ اس کے بعد لیں گے انشاءاللہ۔ اور فواد چودھری صاحب نے بھی بانی پی ٹی آئی کو اپوزیشن کے ساتھ چلنے کا مشورہ دیا ہے، تو کیا مستقبل قریب میں تحریک انصاف اور باقی اپوزیشن جماعتیں بشمول جے یو آئی فے ایک ساتھ تحریک چلا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل چل سکتی، تحریکیں چلتی آئی ہے، اور یہ حکومتوں کی مہربانی ہوتی ہے کہ اپوزیشن کو کتنی جلدی اکٹھا کرتے ہیں، اور کتنی جلدی حکومت چاہتی ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، ہم ان کے خلاف کوئی تحریک کی شکل اختیار کر لیں، تو حکومت کی مہربانی ہے نا، یہ حکومت ایسے مسائل پیدا کرتی ہے کہ پھر مجبور ہو جاتی ہے اپوزیشن ایک ہونے کے لیے۔ البتہ کوئی بھی مشترکہ تحریک کے لیے پہلے ہم ٹی آر او طے کریں گے کہ مقاصد کیا ہے اس تحریک کے، عوام میں جانا ہوتا ہے تو عوام کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو کیوں روڈ پہ لانا چاہتے ہیں، اپنے کارکن کو بتانا ہوتا ہے کہ اس تحریک کا مطلب کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں پہلے طے ہوں گی، اس کے بعد ہی ٹھیک ہے، ٹی آرز طے ہوں گے، اور اس کے بعد کہ کیا مقاصد ہیں، ملاقات کے بھی کیا مقاصد ہیں اور تحریک کے بھی کیا ٹی آرز ہیں، اس کے بعد ہی۔ بہت شکریہ ترجمان جے یو آئی فے اسلم غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین وقت چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ۔ ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ۔ ناظرین بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد نئی اور حیران کن تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے جوئے بنگلہ کے نعرے کا خاتمہ کر دیا۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے فیصلے کے بعد جوئے بنگلہ کو اب قومی نعرہ نہیں سمجھا جائے گا۔ شیخ حسینہ واجد نے اپنے آمرانہ دور حکومت میں اپنے والد شیخ مجیب الرحمان کے منفی سیاست کے نعرے جوئے بنگلہ کو ملک کا سرکاری نعرہ قرار دے دیا تھا۔ اسی طرح بنگلہ دیش کے کرنسی نوٹس پر شیخ مجیب الرحمان کی تصویر چھاپی جاتی تھی، جبکہ اب میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیشی کرنسی نوٹوں سے شیخ مجیب کی تصویر ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں اب جو نئے نوٹ چھاپے جائیں گے ان کے ڈیزائنز میں حالیہ طلبہ تحریک اور انقلاب کی تصویروں کا استعمال کیا جائے گا۔ ناظرین بنگلہ دیش میں حالیہ انقلابی صورتحال کے بعد عالمی شہرت رکھنے والے بینکر اور نوبیل انعام یافتہ محمد یونس کی سربراہی میں ایک عبوری حکومت قائم کی گئی، جس نے اب تک متعدد انقلابی اقدامات کیے ہیں۔ بنگلہ دیش کے انسداد بدعنوانی کمیشن نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اور ان کے خاندان کے خلاف 80,000 کروڑ ٹکے کی کرپشن کے الزامات کی تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ان الزامات میں ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ سے $5 بلین کی بدعنوانی کا الزام شامل ہے، جبکہ اس منصوبے سمیت دیگر منصوبے میں کی گئی بدعنوانی کا تخمینہ 80,000 کروڑ ٹکے لگایا گیا ہے۔ ڈھاکہ ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق ملزمان میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد، ان کی بہن شیخ ریحانہ، ان کے بیٹے اور ان کی بھانجی سمیت خاندان کے دیگر افراد شامل ہیں۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد اور ان کے خاندان کے خلاف مزید کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ بنگلہ دیش میں موجودہ عبوری حکومت کب تک انتخابی اصلاحات کر لے گی اور کب الیکشن ہوں گے؟ بھارت کے ساری صورتحال میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اس ساری سچویشن پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر العالی صاحب، سابق سفیر ہیں، مشرق وسطی اور ایشیا کی اس بدلتی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں سنو راؤنڈ اپ میں۔ سر بنگلہ دیش کی عبوری حکومت شیخ حسینہ واجد اور ان کے خاندان کا کڑا احتساب کر رہی ہے۔ جوئے بنگلہ کا نعرہ بھی ختم ہو گیا ہے، کرپشن کی تحقیقات بھی شروع ہو چکی ہیں۔ شیخ حسینہ رجیم کے خلاف مزید کون سے اقدامات شروع ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ حسینہ جو ہے اور مجیب الرحمان دونوں، انہوں نے تو بنگلہ دیش کا جو اوریجنل آئیڈیا تھا اس کو انہوں نے سیبوٹاج کیا، پاکستان کو
سے سیٹ کرنے کے بعد، اور ان کا سیسیشن نہیں ہوا ہے. یہ بنگالی جو ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آج کا جو گورنمنٹ ہے یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. بنگلہ دیش جو ہے وہ تو پاکستان کو ختم کیا، توڑا ہے، اور بنگلہ دیش نے کریٹ کیا تھا پاکستان. بنگالیوں نے پاکستان بنایا تھا. کون ہے؟ جناح اور شیر بنگال فضل حق. اگر وہ نہیں ہوتے تو یہ تو پنجاب تو پرو یونینسٹ گورنمنٹ کے ہاتھ میں تھا. یہ جو تیوانا تھے اس وقت کے، یہ تو پاکستان کے خلاف تھے. اور فرنٹیئر میں وہ تو غفار خان تھا، وہ تو غدار پاکستان تھا. اس نے کبھی پاکستان کو مانا ہی نہیں، اور وہ افغانوں کے ساتھ مل کے، بلکہ میرے خیال میں وہ تو کہنے لگا کہ میں ادھر دفن بھی نہیں ہونا چاہتا ہوں پاکستان میں. تو یہ جو لوگ تھے یہ پاکستان کے انیشلی دشمن تھے. بنگال نے بنایا پاکستان. اور اب اگر بنگالی کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے تھے جو حسینہ واجد اور شیخ مجیب الرحمان نے کیا ہے، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ان کا خیال ہے، وہ ان کا وش ہے، وہ ان کا ایموشنل کیا کہتے ہیں تھرسٹ ہے. تو بالکل صحیح، میں بالکل سمجھ سکتا ہوں. سر نہ صرف یہ بلکہ بنگلہ دیش کے کرنسی نوٹ پر شیخ مجیب الرحمان کی تصویر بھی ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بنگلہ دیش کے عوام کے جذبات کیا ہیں؟ وہ کون سی وجوہات تھیں جو شیخ مجیب الرحمان کے خلاف اس قدر نفرت کا باعث بنی؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیشی صدارتی دفتر سے بھی شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹا دی گئی تھی. دیکھیے کیا کیا ہے یہ شیخ حسینہ، آپ مجھے بتائیں کیا نہیں کیا ہے 15 سال ان لوگوں کے خلاف؟ کس قسم کی حکومت تھی؟ کتنے لوگوں کو مارا ہے، کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈیموکریسی چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کے خلاف وہ بولتے تھے. کتنے لوگوں کو اس نے کہا ہے کہ تم انڈیا کے خلاف لڑنے کے لیے تم دیفو یو آر غدار. ہندوستان کے خلاف لڑنا انہوں نے ان کو غدار کیا. تو جب بدلا، جب یہ چینج آنا تو یہ ہونا ہی تھا، یہ تو ہونا ہی تھا. تو میرے خیال میں شیخ حسینہ ہیز brought it on herself. یہ ایسی کوئی نہیں ہے کہ بنگالی اب جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں یا وہ اپنا they've changed their mind. No. سر اگست میں بنگلہ دیش میں شیخ حکومت کے ایک لمبے اور آمرانہ دور کا خاتمہ ہوا. عبوری حکومت آئی، لیکن ابھی دور دور تک نئے انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے. آپ کو کیا لگتا ہے کب تک یہ انتخابات ہوں گے اور ٹرانسفر آف پاور ہوگا؟ بالکل ہوگا، اور انتخابات بھی ہوں گے، بالکل ہوگا. جو ہوا ہے کائنڈ آف ریولوشن ہوا ہے، ٹائم لگتا ہے ان کو. تو اب دیکھیے نیا ووٹنگ لسٹ بنیں گے. ہر قسم کی جو کرپشن ہے عوامی لیگ کے طرف جو سلانٹ تھا پورے کانسٹیٹیوشن میں، یہ سب بدلے گا. وہ خود بدلنا چاہیں گے. اس کے بعد وہ فیئر اور فری الیکشنز کریں گے، میرا خیال ہے کریں گے، اور کرنا ضرور چاہیے. اگر انہوں نے بھی نہیں کیا دین آئی تھنک کہ وہ تو پھر کچھ اور بھی بات ہو جاتی. نہیں، میرا پورا اعتبار ہے کہ یہ واقع ٹھیک اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے. اور دیکھیں گے آپ رزلٹ. دا ریجیکشن آف انڈیا، دا ریجیکشن آف سلیوش، یہ جو انڈیا کے غلام بن کے جو 20 سال 50 سال سے یہ ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ فیملی، ایک فیملی. تو میرے خیال میں انشاءاللہ جب الیکشنز ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کو تو بہت بڑا دھچکا ملا ہے ساری سچویشن میں. شیخ حسینہ واجد کی سر حکومت کی پاکستان کے حوالے سے پالیسی کافی سخت رہی ہے. اگر نئی حکومت آتی ہے تو اس کی خارجہ پالیسی میں پاکستان اور خطے میں دیگر ممالک کے حوالے سے کیا بڑی تبدیلیاں سامنے آ سکتی ہیں؟ جو نیو گورنمنٹ آئے گا، جو نئی گورنمنٹ آئے گی، وہ ان کے ایکشن سے ہمیں پتہ چل جائے گا بہت جلدی کہ یہ کیا چاہتے ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں ڈیموکریسی، اگر یہ چاہتے ہیں لوگوں کی ایکسپریشن فری ول کا ایکسپریس کریں ان پالیسی، کانسٹیٹیوشنل چینجز جو آ رہے ہیں وہ کیا ڈائریکشن لے رہے ہیں، یہ سب چیز بڑی جلدی پتہ چل جائے گا کہ واٹ از گوئنگ ٹو بی دا فیوچر آف بنگلہ دیش. اور یہ لوگ جو اس وقت انچارج ہیں ان کا کیا خیال ہے. تو میرے خیال میں کہ ہم لوگوں کو ٹھہرنا چاہیے. ہر قسم کی مدد بنگلہ دیش کی انٹرم گورنمنٹ کو پاکستان دینا چاہیے، اور ہم نے کہہ دیا ہے ان کو، اور ہم دے رہے ہیں ان اے سینس. اور سنا ہے کہ پرائم منسٹر کی بڑی اچھی میٹنگ ہوئی تھی یونس سے، اور یونس جو اس وقت چلا رہے ہیں بنگلہ دیش،
اور ان کو انہوں نے کہا کہ ہر قسم کی مدد، اور میرے خیال میں اور وہ ہو بھی رہی ہے سر، جس طرح سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تقریباً 54 سال بعد پہلی بار براہ راست سمندری تجارتی رابطہ بحال ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیش نے کئی اشروں کے بعد پاکستان سے 25,000 ٹن چینی خریدی ہے، تو اس رابطہ بحالی سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کس حد تک بہتر ہوں گے اور معاشی طور پر یہ دونوں ممالک کے لیے کتنا کوئی مفید ثابت ہوگا؟ میرے خیال میں بہت اچھا ہوگا۔ کاش کے یہ جو علیحدہ انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہیں، کاش کے یہ ایک کنفیڈریشن بنے۔ کنفیڈریشن کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے ایک ملک ہوگا مگر نیچرلی ٹوٹل کمپلیٹ یہ ہوگا انڈیپینڈنس، انکلوڈنگ انڈیپینڈنس آف فارن پالیسی، اور کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ان کو وہ آفر کرنا چاہیے جو وہ چاہتے ہیں۔ یہ اب وقت آ گیا ہے پاکستان کو بتانا کہ یہ ہمارا دل بڑا ہے، ہمارا دل کھلا ہے اور بڑا ہے، اور میرے خیال میں انشاءاللہ یہ ہوگا جو بھی گورنمنٹ پاکستان میں ہو۔ ٹھیک سر، اگر میں ایک دوسری طرف اگر میں بات کرنا چاہوں اسرائیل کی، تو اسرائیل کی جنوبی شام میں پیش قدمی اب تک جاری ہے، اور اسرائیلی فوج نے دریائے یرموک پر قبضہ بھی کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ گولان کے علاقے میں بھی بمباری کی گئی ہے۔ تو موجودہ صورتحال سے آپ کو لگ رہا ہے کہ جلد امن قائم ہوگا یا پھر حالات مزید خراب ہوں گے؟ حالات مزید خراب ہوں گے، اس لیے کہ اسرائیل کا ایجنڈا تو واضح ہو گیا ہے۔ وہ تو زمین چاہیے، ٹیریٹری چاہیے۔ وہ غازہ کو انہوں نے کلیئر کر رہے ہیں، ویسٹ بینک کو کلیئر کریں گے، اور ادھر آئیں گے، اور سیریا میں ادھر ان کی سیٹلمنٹس ہوں گی۔ اور جن ملکوں نے ان کو مدد کیا ہے، اسد کو نکالا ہے بے شک، مگر کن ملکوں نے لگایا؟ اس میں ترکی کا بھی ہاتھ ہے۔ OIC تو ختم ہے، امہ کی یونٹی ختم ہے، امہ اور امہ کے لوگ یہ تو ایک کے خلاف ہیں۔ جس طریقے سے غزہ میں اور یہ جو ویسٹ بینک میں جو ایکشن ہوا، جو جینوسائیڈ ہوا ہے، جو ایک مسلم ہولوکاسٹ ہوا ہے، جو اسرائیلی نے انفلکٹ کیا ہے، اس کو کس نے کہا ہے غلط ہے؟ کون سا ملک کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے ہم مدد کریں گے پیلسٹائن کو؟ کسی کی جرت نہیں ہے۔ بڑی شرمناک بات ہے، بڑی شرم بات ہے کہ ہم کوئی 57 کنٹریز میں ایک ملک بھی ایک آدمی نہیں بھیجا ہے کہ غزہ کو بچاؤ، تو ان کے ساتھ لڑو۔ چاہے یار کوئی سمبولک کیا، کچھ میٹیریل اسسٹنس تو آپ دے سکتے ہیں، شوگر وگر آپ بھیج سکتے ہیں، مگر دیٹس ناٹ انف۔ آپ نے ان کو کہنا ہے کہ وی آر ٹرولی این اما، یہ تو کچھ نہیں ہے۔ یہ تو ایک بڑا ڈسگریسفل، معاف کریے، ڈسگریسفل مسلم رسپانس ہوا ہے، OIC رسپانس ہوا ہے جو جینوسائیڈ ہوا ہے غزہ میں۔ اٹس انبلیویبلی، میرے خیال میں ڈس اپوائنٹنگ اینڈ ٹریجک۔ سر، HTS کے سربراہ ابو محمد جولانی کا کہنا ہے کہ شام اسرائیل پر حملوں کے لیے لانچ پیڈ کے طور پر استعمال نہیں ہوگا۔ شام اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے یہ بیان کتنا اہم ہے؟ یہ جولانی کیا ہے بھائی؟ پہلے تو یہ ٹیررسٹ ہوتا تھا، القاعدہ کے لوگوں جو القاعدہ ان کو پکڑتے تھے ان کا یہ سر کاٹتا تھا۔ سر قلم کرنا والا یہ ہے، چیف ایکسیکیوشنر ہے۔ اب یہ پرو امریکن بن گیا ہے، اب یہ ان کا پٹھو بن گیا ہے۔ کیا I mean what kind of a person is he؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ آیا کیسے؟ ہمیں پتہ ہے کیسے آیا، کون لایا ہے۔ یہ پورا سیریا میں جو ہوا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے امریکہ نے کیا کہا تھا؟ جنرل ویزلی کلارک نے کہا تھا، مجھے پینٹیگن میں جب میں نیٹو کمانڈر تھا مجھے بتایا گیا تھا کہ پہلے ہوگا عراق، پھر ہوگا سیریا، پھر ہوگا لیبیا، یا لیبیا یہ جو آرڈر ہے اٹ ڈزنٹ میٹر، عراق، سیریا، لیبیا، لیبنن، یہ تو سب انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ اب ایران رہ گیا ہے، اب ایران کے خلاف آلموسٹ ڈیکلریشن آف وار، میں سمجھتا ہوں ڈیکلریشن آف وار یہ نتن یاہو نے کر دیا ہے۔ تو اب ڈیکلریشن آف وار کا پھر اس کے بعد جنگ ہوگا۔ وہ بات پورا ان کا نیوکلیئر انفراسٹرکچر، نیوکلیئر ویپنز اگر ضرورت ہو اس کو استعمال کر کے ختم کریں گے، اور ایران کے بعد ہوگا پاکستان کا باری۔ بھولے مت
پاکستان کی باری ایران کے بعد انہوں نے 10 سال پہلے کہا ہے یہ ملکیں ہیں اور سب اور تباہی ہو گئے ہیں، ایران اور پاکستان رہ گیا ہے. اینڈ آئی تھنک اٹ از انیویٹیبل کہ وہ کریں گے، اور یا وہ ایسے کریں گے کہ ہمیں توڑنے کی کوشش کریں گے، ہماری نیوکلیئر کیپبلٹی ہے نیوٹرلائز کریں گے، اور جب ایک دفعہ وہ نیوٹرلائز ہو گیا اور پاکستان ٹوٹ گیا تو ان کا مقصد پورا ہو گیا. ٹھیک، بہت شکریہ. بین الاقوامی امور کے ماہر سابق سفارتکار ظفر العالی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.